अस्सलाम वालेकुम। नावल जन्नत के पत्ते, राइटर निम्रा अहमद। एपिसोड नंबर 43। कैलिस का आसमान स्याह बादलों से ढका था। आज रात उस पर चांद नहीं उतरा था। मकई के खेत सुनसान पड़े थे। हर सू जैतून की रसीली महक और बारिश से पहले की मीठी सी खुशबू फैले हुए थी। खामोश तारीख रात। जहान ने ब्रेक पर जोर से पांव रखा। गाड़ी झटके से रुकी। हया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सब शर्ट, नीली जींस और माथे पर बिखरे बाल। वो कुछ सोचते हुए विंड स्क्रीन के पार देख रहा था। क्या हमें उससे आगे पैदल चलना है? उसके सवाल पे जहान का इत्तेकास टूटा। उसने चौंक कर हया की तरफ देखा और फिर सर हिलाया। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना। गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं। तुम वापस उसी पे आना और उसी खानम के घर छोड़ देना। उसका मालिक वहीं से आकर ले जाएगा। अपनी तरफ का लॉक खोलते हुए वो कहते कहते रुका। आर यू श्योर? तुम मेरे साथ वहाँ तक आना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी मजाक की हिस्स इतनी बुरी है कि मैं इस मजाक करूँगी? वो खफंगी से कहती बाहर निकल आई। उसने जहान की हिदायत के मुताबिक अबाया नहीं लिया था कि शामी औरतों जैसी ना लगे और कैलिस के मकामी औरतों की तरह घुटनों से नीचे गिरता तुर्क फराद ट्राउज़र और सर पे खानम का सफ़ेद फूलों दार स्कार्फ यूं ले रखा था कि स्कार्फ माथे पर लपेटकर उसके दोनों तिकोन गर्दन के बीच लटकाए और फिर उनको कंधों पर सामने डाल दिया। बिल्कुल कश्मीरी औरतों की तरह। रात के अंधेरे में भी उसका चेहरा दमक रहा था। मैं पहले चलूँगा। जब उस झाड़ तक पहुँच जाऊँ, उस झाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तब तुम चलना। हमारे दरमियान फासला रहे। हया ने अस्पाद में सर हिला दिया। वो खामोशी से आगे चला गया। हया ने पलट कर पीछे देखा। वहाँ दूर दूर तक कुछ बत्तियाँ दिखाई दे रही थीं। उसने वापस आगे देखा जहाँ वो जहान जा रहा था। वहाँ हर तरफ अंधेरा था। पीछे रोशनी, आगे अंधेरा, अलामती इम्तियाज़। जब वो निशान जद मकाम तक पहुंच गया तो वो चलने लगी। उसने फिर वहाँ वही सुर्ख हील पहन ली थी। वो जानती थी कि जहान उससे चिढ़ता है, इसलिए पहनी थी। पाँव का दर्द वैसा ही था, मगर अपना स्याह पर्स पकड़े वो कच्ची पक्की ज़मीन पर हील से बहरहाल ठीक चल रही थी। आसमान पर बादल वक्फे वक्फे से गरजते थे। आज वहाँ चांद नहीं था। आज वहाँ उनका चांद नहीं था। चंद मिनट वो यूं ही चलती रही। पेट का दर्द उसे फिर से हुआ। उसे पछतावा हुआ, लेकिन जहान को चिढ़ाना भी तो था। वो खेत से निकलकर अब खुले मैदान में चल रही थी। गर्मी जोर की थी। दूर जैतून के चंद दरख्त नजर आ रहे थे। जहां एक बड़े से दरख्त के पास रुका। जहान मुड़कर उसे देख रहा था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो सबक रफ्तारी से चलती उस तक आई। सांस जरा फूला गया था। वो देखो, जहान ने दरख्त के उस पार इशारा किया। वो तने की ओर से बददिक्कत देखने लगी। बहुत दूर कई सौ मीटर दूसरे हद बॉर्डर थी। खुदारा ऊंची तारीख उसके अंदर अस्तराब पड़ता गया कि धड़कन सवा हो गई। वो 2 बजे तक उधर बैठे रहे। वो सर को दूसरी सरगोशी करता वो टेक लगाकर ज़मीन पर बैठते हुए बोला। लगता था कि मेजर अहमद बोल रहा है। हया भी उसके अंदाज में तने से पुष्ट रखाए अकड़ कर बैठ गई। दोनों ने अपने बैग एक दूसरे के मुखालिफ समत रख दिए। ऊपर से बिजली की जोरदार चमकी चांदनी लम्हे भर को फैली और फिर सारे में स्याही उतर आई। हया ने सर उठाकर आसमान को देखा। क्या आज इस्लामाबाद में भी बादल होंगे? उसने वक्त का हिसाब करना चाहा। यहाँ 12:30 हो रहे हैं तो उधर 10:30 हुए होंगे। कभी कभार डिनर इस टाइम किया जाता है। शायद अब भी सब खाना खा रहे हों। डाइनिंग टेबल पर सब हों। ताया, अब्बा की फैमिली, पुप्पो और वो प्लास्टिक की बनी नताशा भी। और अगर कोई भी नहीं बताएगा कि जहान और हया ऐन उस वक्त तुर्की और शाम के बॉर्डर पर ज़रा दरख्त के तले बैठे हैं तो अल्लाह अल्लाह हया, ये वो आखिरी मौका है जब तुम्हें ऐसी बात सोचनी चाहिए। उसने खुद को सर्जिश दी। जहान तने से सर टिकाए कलाई चेहरे के सामने किए घड़ी देख रहा था। उसका एक लम्हा कीमती था। कुछ देर इधर उधर बैठा होगा, फिर मैं चला जाऊंगा और तुम वापस।
जहान तने से सर टिका कर सामने चेहरा किए देख रहा था। उसका एक एक लम्हा कीमती था। कुछ देर इधर बैठा होगा, फिर मैं चला जाऊंगा और तुम वापस। जहान, क्या यह आखिरी तरीका है शाम जाने का? वो उसे देखते हुए फिक्रमंदी से बोली, मेरे लिए हाँ, मगर पहले तो तुम मेरे साथ भी आराम से सफ़र कर लेते थे। तो अब मैंने बताया ना, मेरे उनसे ताल्लुकात ख़राब हैं। इस दफ़ा मैं यही बॉर्डर क्रॉस करके आया था और अब उसी तरीके से जा सकता हूँ। वो बहुत धीमे अंदाज में समझा रहा था। आज दोनों का लड़ने का मूड न था। मगर क्या तुम जेली पेपर वर्क करके नहीं जा सकते? मैं अपनी शक्ल नहीं बदल सकता हया, मैं एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाऊंगा। बदल तो सकते हो। वो हया सुलेमान नहीं है जिनसे रात के अंधेरे में कोई डरावनी शक्ल बनाकर मिलो तो दिन की रोशनी में नहीं पहचानेगी। वो पूरे हुजूम में भी अपना बंदा ढूंढ निकालते हैं। मैं उस शक्ल पर नॉर्मल इंसान वाली कोई दूसरी शक्ल तो चढ़ा नहीं सकता। हाँ, बस जब किसी को बेवकूफ़ कहना हो ना तो मेरी मिसाल काफ़ी है। वो बगैर खफंगी के हंस कर बोली। पहली दफ़ा ऐसी बात ने उसे खफा नहीं किया था। वो ज़रा मुस्कुरा कर सामने देखने लगे। चंद लम्हे बैठे खामोशी के बोझ ने जैतून की शाखों को मज़ीद बोझल कर दिया तो वो बोली, जहान, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ये कि मैं ज़िंदा रहूं और उस लंबी सी ज़िंदगी में अपना काम करता रहूं। अंधेरे में भी वो उसके चेहरे को दमकता देख सकती थी। जवाब उसके लिए बहुत मानूस था। तुम्हें बहुत मोहब्बत है ना अपनी जॉब से? बहुत ज़्यादा। उसने बस 2 लफ्ज़ कहे, जज्बात से बोझल लफ्ज़। मज़ीद कहना बेकार था। और तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे बड़ी ख्वाहिश? उसने हया से पूछा। ये कि मैं उस किताब लिखूं जिसमें कुरान की आयत के रमूज़ पर गौर हो, लफ्ज़ों में छुपी पहेलियाँ सुलझाऊं, उसके नए नए मतलब आश्नार करूं। कहता है ना कुरान के उसमें निशानियां हैं, मगर उन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र करते हैं, मैं भी उनमें से बनना चाहता हूँ। वो महूबियत से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे सुन रही थी। फिर कब लिखोगी ये किताब? कभी ना कभी ज़रूर लिखूंगी, मगर पता है मैं एक बात जानती हूँ, अगर दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और तमाम समंदर रोशनाई बन जाएं और मैं लिखने बैठूं और मुझे उससे दुगना कलम और रोशनाई भी दी जाए, तब भी मैं सारे कलम घस जाएं, सारी रोशनी ख़त्म हो जाए, मगर अल्लाह ताला की बातें ख़त्म नहीं होंगी। फिर उसने सर उठाकर दरख्त के शाखों को देखा। ये जैतून का दरख्त है ना? मुबारक दरख्त उसके मुस्कुराहट पर लबों पर बिखर गई थी। ऊपर गर्दन उठाकर स्कार्फ से निकलकर माथे पर झूलती लटकान तक आ जा गिरी थी। यानी कि तुम वाकई कुरान पढ़ती हो? वो उसके शिजरा मुबारक का हवाला देने पर समझ कर बोला, अभी तो नहीं। आवाज़ में ज़रा शर्मिंदगी दर आई थी। बहुत पहले पढ़ा था। तुम पहले पढ़ती थी कुरान? मैं शरिया एंड लॉ की स्टूडेंट हूँ। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, शरई अहकाम 5 बरसों से यही तो पढ़ रही हूँ, मगर पहले कोर्स की तरह पढ़ा, अमल में अब लाई हूँ। वो वक्त गए जब शरिया एंड लॉ में सिर्फ मजहबी रुझान वाली लड़कियां दाखिले लेती थी। अब तो शरिया की आधी से ज़्यादा लड़कियां वैसी ही होती हैं जैसे पहले आम घूम रही होती हैं। उसने रवानी से पूछा। अब तो मैं बस कल पाकिस्तान जाकर ही अपना टाइम टेबल सेट करूँगी कुरान पढ़ने का, और जैसे ही वादा कर रही हूँ। जहान ने उसे देखते हुए धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। हया, कुरान कभी कभी कल नहीं पढ़ा जाता, कुरान आज पढ़ा जाता है, उसी दिन उसी वक्त, क्योंकि कल कभी नहीं आता। ओके, फिर मैं आज पढ़ूंगी। उसने फ़ौरन बात मान ली। और अगर कोई और होमवर्क हो तो वो भी दे दें, जैसे तुम मेरी बहुत मानती हो। क्या नहीं माना? मैंने कहा था ना वापस चली जाओ, मगर तुम नहीं गई। हाँ, तो मैं अब भी कैलिस देखने ही आई हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी आई हूँ। उसने नाक चढ़ाई। जैतून की खुशबू, कच्चे पके रसीले खुशबू हर सू छाए हुए थी, जैसे कपादोकिया में गुब्बारों में खुबानी खाई थी। ऐसे ही उसका दिल अब जैतून खाने को भी नहीं चाह रहा था। जहान साथ होता तो उसे सुनने के अलावा कहाँ किसी दूसरे काम में उसका जी चाहता था। काफ़ी देर वो एक ही पोजीशन में बैठे थक गए तो ज़रा सा पहलू बदला। ऐसा करते हुए पाँव की साइड बदलते जूते की आवाज़ आई। जहान ने चौंक कर देखा। तुम फिर वही जूते पहन कर आई हो? उसने अब नोट किया, या पहले से जानता था। वो फैसला न कर सकी। हाँ, क्यों? मुझे पता है ये तुम्हें पसंद नहीं है। बिल्कुल, ज़रा 1 मिनट उतारना। क्यों? बस 1 मिनट ना।
حیا نے ذرا اطرپس سے جھک کر جوتوں کی اسٹرپس کھولی اور پاؤں نکال جہان نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کیا۔ اچھا ہے، مگر اتنا نہیں کہ ساتھ نبھا سکے۔ ساتھ ہی اس نے جوتوں کے دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چٹاخ آواز کے ساتھ جوتا درمیان سے ٹوٹ گیا۔ جہان نہیں، وہ بمشکل اپنے حواس واسطہ چیخ روک پائی۔ جہان نے پرواہ کیے بغیر دوسرے کو فوراً ہی اٹھا کر اس طرح توڑا۔ جوتے کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی، مگر چمڑے کے باعث دونوں ٹوٹے حصے ایک دوسرے سے نتھے تھے۔ جہان نے ایک ایک کر کے دونوں ہوا میں اچھال دیے۔ وہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ حیا شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے جواباً بے نیازی سے شانے اچکائے۔ دل چاہ رہا تھا۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کیا تم مجھے اپنے جوتے دو گے؟ میں بالکل بھی اپنے جوتے نہیں دوں گا، اور جو یہ جہاں اتنے پتھر، اتنے کانٹے اور اتنی جھاڑیاں ہیں، ان میں سے کیسے ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی؟ وہ خفنگی سے بولی۔ یہ جو تم اپنے پرس میں نیلی پلاسٹک کی بیگ میں گلابی رنگ کے کینو شوز رکھتی ہو نا، یہ پہن کر واپس چلی جانا۔ اور حیا ایک دم جھنک کر ہنسی۔ وہ ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی۔ سوچا تھا اسے خوب چڑھائے کر واپس کینو شوز پہن لے گی، مگر وہ جہان ہی تھا جو بنا اجازت کسی کا بیگ نہ چیک کرے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میرا جوتا ٹوٹے تو تم مجھے جوتا دیتے ہو یا نہیں، اور تمہیں یقین ہوا تو نہیں دو گے، اور مجھے یقین تھا نہیں دو گے، اس لیے تم دوسرا جوڑا ساتھ اٹھا لائی۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ، اس لیے پلان بھی تیار رکھنا چاہیے، مگر یہ طے ہے کہ میں تمہیں نہیں آزما سکتی، اور تم مجھے بھلے ہی کتنا کیوں نہ آزما لو۔ وہ محظوظ انداز میں بولی۔ اور تم نے میرا بیگ چیک کیا؟ مطلب تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بات بھروسے کی نہیں، پروفیشنلزم کی ہے۔ اصول ہوتے ہیں، اپنے کو بغیر چیک کیے میں یہاں تک نہیں لا سکتا۔ اور کیا نکلا میرے پرس میں؟ وہ لطف اندوز ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ایک ٹوٹی ہوئی اینک۔ اور اس رومال میں کیا تھا؟ وہ ذرا چونکی، مسکراہٹ سمٹی۔ تم نے اسے کھولا؟ آنکھوں میں بے چینی امڑی۔ نہیں۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ اپنے 5 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں نے اسے نہیں کھولا۔ حیا خاموشی کے سامنے اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ مبارک درخت کا سایہ اسی پل مزید سیاہ ہو گیا۔ میں نے بس آخری دفعہ سیب چنا۔ سوچا تھا کہ عائشہ کی طرف کا سفید موتی نکلے گا، یا پھر مرے ہوئے جانور کے سوا کچھ نہیں ہوگا، مگر اس دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا نکلا؟ حیا نے مضطرب انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ اچھا نہیں ہے، قابل فخر نہیں۔ دکھاؤ۔ حیا نے بنا احتجاج کیے پرس کھولا اور طے شدہ رومال اور ٹوٹی ہوئی اینک ایک ساتھ نکال کر ایک ہاتھ میں اینک اور دوسری کے ہتھیلی میں وہ رومال تھمایا۔ پھر ہتھیلی جہان کے سامنے کر کے کھولی تو رومال کی پوٹلی کھل کر آبشار کی طرح ہاتھ اور گرد گرد ہتھیلی یا کاغذ کی طرح رکھے سفید رومال وسط میں کچھ نظر آ رہا تھا۔ جہان نے گردن ذرا آگے کر کے دیکھا اور مسکرایا۔ اور تم کہہ رہی ہو تمہیں یہ اچھا نہیں لگا؟ حیا نے رومال کی سمت دیکھا جس کے عین وسط میں ایک موتی چمک رہا تھا، سیاہ رنگ کا موتی۔ عائشہ کے موتی سفید نکلتے ہیں۔ سفید رنگ ہوتا ہے پاکیزگی، معصومیت، نیکی کی علامت، مگر میرا موتی سیاہ رنگ کا نکلا۔ بہت سے سفید موتیوں میں کسی اگلی ڈکلنگ کی طرح وہ اداس سی موتی کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ تو جہان نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ واقعی سیاہ تو برائی کا رنگ ہوتا ہے۔ جادو کی سب سے بڑی قسم سیاہ جادو کہلایا جاتا ہے۔ گناہوں سے بھرا دل سیاہ ہوا ہوتا ہے، گناہوں کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں روز قیامت۔ اس کی بات پر حیا کا چہرہ مزید بجھ گیا، مگر میجر احمد کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور تم نے اسے یہ اخذ کیا کہ سیاہ رنگ جو دھنک کے سارے رنگ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، یہ ایک ڈارک رنگ ہے۔ ڈارک گرے کو نہیں بلکہ ڈیپ کو کہتے ہیں۔ سارے رنگ اس میں مدفن ہیں اور ان کو کسی راز کی طرح چھپائے رکھتا ہے جو گہرا ہوتا ہے، وہ سیاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاہ رات میں گناہ کیے جاتے ہیں، مگر بے رعایا عبادت بھی رات میں ہی سیاہی میں کی جاتی ہے۔ کالا جادو کے لیے کہتے ہیں یہ سفید رنگ سے کھرا ہوتا ہے، یہ گہرا کا رنگ ہے، دیر پا ہونے کا رنگ۔ شاید اس لیے کعبے کا غلاف سیاہ ہوتا ہے۔ آسمان کا رنگ بھی تو سیاہ ہے، بارش اپنے اندر سموئے بادل بھی تو کالے ہوتے ہیں، قرآن کے لفظ بھی تو عموماً سیاہ روشنائی سے سیاہ لکھے جاتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ تمہارا برقع بھی سیاہ ہے نا؟ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ کر چہرے پر سکون سا آ ٹھہرا، جیسے میجر احمد پل سے
مل گیا تھا۔ اس نے مٹھی بند کر کے رومال ہاتھ کے کناروں سے جھلکنے لگا تھا۔ اور کیا سیاہ رات میں کی گئی نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ مگر وہ ویڈیوز اگر وہ کسی کے پاس ہوتی تو؟ اس کی آواز میں کرب درد آیا۔ جہان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ کسی کے پاس ہے حیا؟ نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، وہ کہہ کر پچھتائی۔ اگر وہ کسی کے پاس ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت کب تھی جہان؟ جب میں نے ریسٹورنٹ میں گلدان توڑ کر پھینکا تھا، یا جب میں نے تمہارے اوپر جنجر بریڈ کا ٹکڑا پھینکا تھا؟ اس نے جلدی سے بات بدلی، تیزی سے بات پلٹنے کی کوشش میں وہ بغیر سوچے سمجھے بولی۔ جو رونے سے کچھ کہہ رہا تھا اسے جو روانی سے کچھ کہہ رہا تھا اس کے لب ٹھہرے، آنکھوں میں ذرا بے یقینی اتری، مگر پھر اسے روانی سے بولا، جب تم نے میرے اوپر ٹھنڈا سلش پھینکا تھا۔ وہ سانس روکے انہی ٹھہرے ہوئے پتلیوں سے اسے دیکھ گئی۔ چند لمحے سردی لکیر کے گرد سب کچھ رک گیا اور پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ دیکھ لو، مجھے بھی آتا ہے لوگوں سے جواب نکلوانا۔ اللہ ان لوگوں پر رحم کرے۔ اور گردن پیچھے پھینکتے ہنسے جا رہی تھی۔ سخت گرمی میں کیلس میں جیسے بہار اتر آئی تھی۔ جب ہنسی رکی تو اس نے مسکراہٹ بمشکل روکی، جہان کو دیکھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں تم نے کیک کب کھایا تھا؟ پہلی دفعہ تم کب روئے تھے؟ نہیں نا، کسی کو بھی ایسی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ مجھے بھی نہیں یاد کب پہلی دفعہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام سنا تھا۔ وہ دور پھیلے مکئی کے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ یاد ہے تو بس اتنا کہ تمہارا ذکر میرے ساتھ ہمیشہ تھا، جیسے میرے ساتھ میرا سایہ، میری روح۔ اور تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ حیا نے محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اوکے، میں نے یقین کر لیا۔ وہ بھی جہان تھا، مگر اتنی آسانی سے تو وہ اعتراف نہیں کرنے والی تھی۔ وہ جو ونڈ چائم میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا ابھی گھر رکھا ہے، تم پاکستان آؤ گے تمہیں دوں گی۔ مگر تم نے اس پر لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پڑھا؟ وہ شخص جو صرف اس لیے اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، مگر گھر بنانے کے لیے محبت ضروری نہیں ہوتی جہان۔ محبت تو بد میں بھی ہو جاتی ہے، وفاداری اور قدردانی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ پھر وہ رکی اور بے ساختہ امٹ کر آتی مسکراہٹ روک کر بظاہر سنجیدگی سے بولی، تم نے قدردانی نبھائی، اور وہ ایسے ہی کہ تم میری قدر کرتے اور جانتے ہو کہ سرچ لائٹ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو میرے جیسی بیوی نہیں ملے گی۔ اور میں نے وفا نبھائی اور تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیا ہوا جو تم میرے جتنے گڈ لکنگ نہیں ہو، جو تم ایک بے مروت بد لحاظ بدتمیز انسان ہو، مگر ہو تو میرے شوہر نا۔ ساتھ ہی اس نے شانے اچکائے۔ جہان نے تائید انداز میں سر ہلایا۔ بہت شکریہ حیا۔ چند ساتیں کیلس کی سرزمین خاموش رہی۔ درخت اور ان کے پتے ہولے ہولے سانس لیتے رہے۔ پھر وہ بولا، میرا مسئلہ یہ تھا حیا کہ میں ہمیشہ سوچتا تھا اس رشتے کو اپناؤں یا نہیں، مگر بہت دیر بعد میں نے یہ جانا کہ یہ رشتہ تو بہت پہلے اپنا چکا تھا۔ بات کرنا یا نہ کرنے کا حد سے آگے نکل چکا تھا۔ اب نبھانے کا فیض بھی بس سمجھنے میں دیر ہو رہی تھی۔ اب نبھانے کے فرض میں سمجھنے میں کچھ دیر ہو رہی تھی۔ حیا کے ننگے پیروں کو کچھ رنگا تھا۔ اس نے جلدی سے پاؤں جھاڑے، کوئی کیڑا تھا شاید، مگر ماحول کا طلسم ٹوٹ گیا۔ جہان نے گھڑی دیکھی، 1:45 ہونے کو تھے۔ اب مجھے جانا ہے۔ اور حیا کو لگا اس کا دل زور سے سمندر کے دھکیل دیا گیا ہے۔ اتنا شدید درد اس کے جسمانی لحاظ سے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ درخت کے ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف مڑی۔ جہان پلیز مت جاؤ۔ آنکھوں میں اضطراب لیے وہ التجا کرنے لگی تھی۔ نہیں حیا، ایسا مت کرو پلیز، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مت جاؤ۔ حیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوپر ستارہ جو ہے۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، مگر حیا نے نہیں دیکھا۔ وہ اس مضطرب انداز میں جہان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ستارہ میں اپنی دائیں جانب رکھ کر چلتا ہوں اور ایلپو پہنچ جاؤں گا۔ یہ بہت سمپل ہے حیا۔
जहान प्लीज़ ना जाओ, देखो सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या पता वो जानती हो, वो पहले से तैयार बैठी हो। फिर वो कैसे जान सकती हैं जब मैंने या तुमने उन्हें नहीं बताया? मगर यहाँ बारूदी सुरंगें हैं। वो मसला नहीं है, मसला सिर्फ कमांडर का होता है, और कमांडर शिया है, यानी कोई मसला नहीं है। शिया? उसने हैरात से जहान को देखा। ये फ़िरका वारियत कहाँ से आ गई? देखो, शाम की सदर बिशारत अल सिद्ध शिया हैं और पापा सुन्नी है। किसी के पापा? अच्छा, तैयब उर्दगान। अल्लाह ऐसी अक्लमंद बीवी सबको दे। देखो, तैयब उर्दगान सुन्नी है, सो जब बॉर्डर का कमांडर सुन्नी होता है तो आप शाम से तुर्की में दाखिल हो सकते हो। सिक्योरिटी नरम होती है, मगर तुर्की से शाम जाने में मसला होगा। लेकिन जब कमांडर शिया होता है तो आपको शाम जाने देगा। मेरी समझ में नहीं आई ये बात। मतलब ये कि अगर शाम से तुर्की जाना है तो तब जब कमांडर सुन्नी हो, और जब तुर्की से शाम जाना हो तो शिया कमांडर का वक्त होना चाहिए। मैं इसलिए इतनी देर ठहरा क्योंकि कमांडर बदलना था। 4 रोज़ पहले कमांडर आया है। दुनिया के हर बॉर्डर पर कमांडर्स बदलने के घंटे भर में उसका नाम स्मगलर जासूसों में फैल जाता है। ये वाहिद बॉर्डर है जहाँ पहली बात यही फैलती है कि वो सुन्नी है या शिया। ये फ़िरका वारियत नहीं, ये तो बस सियासत है। वो उस तरफ फ़िक्रमंद और परेशानी से उसे देख रहा था। मैं अगले हफ्ते मंगल के दिन पाकिस्तान आ जाऊंगा, मेरा यकीन करो। हया ने अस्पाद में सर हिलाया। वो उसको रोकना चाहती थी, मगर अब ये उसके बस से बाहर था। अब याद करो आशियाना में मेरा वादा कि हर प्लान डी साइड करोगा, याद है? उसने गर्दन फैलाई। आंसू गले में फंदा डालकर फंस रहे थे। अब मुझसे कुछ वादा करना होगा तुम्हें। वो बहुत गौर से उसे देखता, कतियत से उसे देख रहा था। मेरे जाने के बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो पत्थर के हो जाते हैं हया। फिर अस्पाद में सर को जुम्बिश दी। उसकी आंखें भीग रही थी। और मेरे जाने के पूरे 5 मिनट बाद तुम यहाँ से उठोगी। मुड़े बगैर तुम वापस गाड़ी तक जाओगी। क्लियर? हाँ ठीक है। उसकी आवाज़ रुंधी हुई सी निकली। और तीसरी बात, इस दरख्त के पास यानी सरहद की तरफ तुम नहीं आओगी, बल्कि वापस गाड़ी की तरफ जाओगी। हया, कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, तुम उसके आगे नहीं जाओगी। जहान, उसने कहना चाहा, मगर जहान ने हाथ उठाकर खामोश करा दिया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कपादोकिया से तुम्हारी हर बात मानी, अब मेरी ये 3 बातें मानोगी। तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगी, भले तुम कुछ भी देखो या सुनो। मुझे कुछ भी हो जाए, मर भी जाऊँ, गिरफ्तार भी हो जाऊँ, जो भी हो, तुम वापस गाड़ी तक ही जाओगी बस। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थी। बमुश्किल वो कह पाई, ठीक है, मगर एक बात तो मानो मेरी। क्या? वो जो तुम्हारी नकली दांत है साइड, वो मुझे दे दो, मैं उसे यहीं फेंक दूंगी। मगर मैं उसे ख्याल के साथ नहीं रह सकती कि तुम अपने मुंह में जहर। प्लीज़ जहान। साथ ही उसने बंद मुट्ठी खोली। रुमाल भी खुलता चला गया। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। जहान ने चेहरा ज़रा दूसरी सिमत किया और उंगली से दांत से कुछ निकाला। हया ने आंख बंद कर ली। उसने कोई नोकदार चीज़ रुमाल में रखी और रुमाल बंद किया। हया ने आंखें खोली और फिर मुट्ठी भींच ली। गोल मोती नोकदार चीज़ महसूस कर सकती थी। चंद लम्हे वो उसे देखता रहा। रात गुजरती रही। तुम्हें पता है हया, तुम उन जन्नत के पत्तों में बहुत अच्छी लगती हो। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। तुम भी मेजर अहमद। मैं उसके चेहरे पर उलझन बिगड़ी थी। तुमने कहा था कि जन्नत के पत्ते हर वो चीज़ होते हैं जो इंसान रुस्वा होने के बाद खुद ढूंढता है और दोबारा इज्जत हासिल करने के लिए ओढ़ता है। तो फिर अपनी फैमिली पे लगा दाग धोने के लिए जो यूनिफॉर्म तुमने पहना और जब कैप तुमने ली है, वो सब जन्नत के पत्तों में से आता है। वो हल्के से मुस्कुराया, फिर घड़ी देखी और खड़ा हो गया। हया ने उसके जूतों को देखा। उसके जूतों का रुख, उनका रुख। मंगल को आऊँगा मैं ज़रूर। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार न मान ले। मैंने कहा था किस्मत हरा सकती है, मगर मैं गलत था। किस्मत इंसान को मार तो सकती है मगर हरा नहीं सकती। और फिर वो दरख्त के पीछे चला गया। वो मुड़कर भी ना देख सकी। उसने वादा लिया था। सो वहीं चुपकी बैठी रही। अपने दिल की धड़कन, अपने हाथों की लर्ज, सब महसूस हो रहा था। एक हाथ में पोटली के अंदर मोती की गोलाई
اور نقلی دانت کی چبھن اور دوسرے میں وہ چونکی، اس کا دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ اللہ اللہ، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈی جے کی ٹوٹی اینک ابھی اس کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ پیڑ سے کیڑا جھاڑنے لگی، تب وہ کہاں گئی؟ اس نے بدحواسی سے اس کا ہاتھ اندھیرے میں زمین پر ادھر ادھر مارا۔ نوکیلی چھوٹی پتھریلی گھاس، سوکھی تنے موٹی اینک کہیں نہ تھی۔ نہیں پلیز نہیں، وہ ڈی جے کی اینک نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے اندھوں کی طرح رومال والی بند مٹھی اور دوسرے کھلے ہاتھ کی مٹھی کو ٹھٹولا، کچھ بھی نہیں تھا۔ رومال پرس میں رکھ کر غرض سے اس نے پرس کھولا اور پھر اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے پوٹلی کھولی۔ اندر سیاہ موتی کے ساتھ ایک ننھی سی چیز پڑی تھی، ایک سرمئی رنگ کا چھوٹا سا کنکر۔ جہان بے یقینی سے اس کے لب کھل گئے۔ پروفیشنل اصول، ان سب پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے حیا کو تاثر دیا کہ وہ دانت نکال رہا ہے، لیکن اپنا فرار کا واحد راستہ اس نے اپنے پاس رکھا تھا۔ اس نے نیچے پڑے جیسے ہزاروں کنکروں میں سے ایک اٹھا کر رومال پہ رکھ دیا تھا۔ جہان بہت تکلیف سے اس نے درخت کی اوٹ سے اس پار دیکھا۔ پہلا وعدہ چھن سے ٹوٹا۔ دور سرحدی باڑ تاریکی میں ڈوبی تھی، اتنی تاریکی کہ کچھ نہیں دکھائی دے رہا۔ اسی پل بجلی زور سے چمکی، پل بھر کو سب روشن ہوا اور تب اسے دکھائی دیا ایک ہیولا جو ٹیڑھی چال چلتا سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 5 منٹ کب کے گزر گئے۔ دوسرا وعدہ بادلوں کی گرج میں تہل ہو رہا تھا۔ وہ دم سادہ بجلی چمکنے کا انتظار کرتی اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مگر اب اس نے وہ ہیولا کھو دیا تھا۔ گزرتے وقت کا احساس کر کے وہ اٹھی اور واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے، ساتھ ہی وہ جھکی ہوئی زمین پر ہاتھ مار کر اینک ڈھونڈ رہی تھی۔ دفعتاً قریب ہی اس کا ہاتھ کسی شخص سے ٹکرایا۔ اسٹرپ لکڑی، اس نے وہ چیز اٹھائی، دم کہیں سے سورج نکل آیا۔ اس نے چیز اٹھائی، ٹوٹی سرخ جوتی۔ اب اینک اور دوسرا جوتا ڈھونڈنا بیکار تھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی تاکہ واپس جا سکے۔ ابھی اسے پیچھے نہیں دیکھنا تھا۔ اپنے پرس کو پکڑا، دوسری جوتی نکالنے کو ایک دم کہیں سے سورج نکلا، آنکھیں چندھیائی روشنی۔ وہ تیزی سے واپس پیچھے۔ کالی رات روشن ہو گئی، جلتی بجھتی روشنی۔ اس نے ہر سا نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا۔ سرحد پر روشنی کے راؤنڈ فائر کیے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں ہر طرف روشنی بکھری تھی، مدھم ہوتی پھر بکھرتی۔ سرحدی باڑ پر ہیلوں کے بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے زمین پر پڑے ایک بڑے پتھر کو خالی ہاتھ سے سختی سے تھام لیا۔ دل دھڑک دھڑک کر رہا تھا۔ روشنی، فائرنگ، اسپیکر پر آوازیں۔ وہ بنا آواز کے چلائی، جہان واپس آ جاؤ۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے، جسم کپ کپا رہا تھا۔ روشنی فواروں کی صورت بار بار پھوٹ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگتی ہوئی سرحد پر چلی جائے، مگر وہ تیسرا وعدہ پاؤں کی زنجیر بن گیا۔ وہ ہر دفعہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر جہان کے وہ الفاظ واپس بھیج رہے تھے، حیا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی۔ اور پھر ایک دم زور سے دھماکہ ہوا۔ پتھر کو پکڑے کھڑی صورت بیٹھی حیا کے آنسو رک گئے۔ اس نے ساکت نگروں سے سرحد کی جانب دیکھا، آتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ رہا، جو روشنی، چیخو پکار، سائرن، بارودی بدبو اور پھر دھوئیں کے بادل ہر طرف چھاتی گئی۔ سرحد چھپ گئی اور دھندلی دیوار ایک دفعہ پھر ان دونوں کے درمیان چھا گئی۔ کیا ہوا تھا؟ کیا پھٹا تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ مردہ قدموں سے کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ سے پرس اور ٹوٹا جوتا لٹک رہا تھا، دوسرا ہاتھ پہلو میں خالی تھا۔ خالی ہاتھ، خالی دامن۔ اس نے 2 وعدے توڑ کر تیسرا نبھانا تھا۔ اسے واپس جانا تھا۔ بادل گرجے اور زور سے ایک دم برسنے لگے۔ موٹی موٹے بوندیں ٹپ ٹپ گرتی رہیں۔ ترکی کی پہلی بارش بھی وہ ننگے پاؤں ٹوٹے جوتے کے ساتھ چل رہی تھی، آخری بارش بھی وہ ننگے پاؤں تھی۔ ممی جواہر تک گئی ہیں، میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں جہان۔ وہ ننگے پاؤں کھردری زمین پر چل رہی تھی، کانٹے چپ کر تلوں کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، مگر شاید کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ جوتے کو کیا ہوا؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ جوتا دکھاؤ۔ تھڑک تھڑک کر گرتے اور بھگوتے آنسو، بادلوں کا سارا بوجھ اتار کر زمین اور زمین والوں کو بوجھل کر دیا۔
میں بکواس کر کے گیا تھا نا، میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ اگر گھر میں 2 دن نہ آؤں تو سارا نظام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ لگتا تھا ابھی لڑکھڑا کر پڑے گی اور گرے گی تو اٹھ نہ سکے گی۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کو اسے کمی لگے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں اس کا صرف ایک جوتا تھا، دوسرا زیتون کے درخت کے پاس رہ گیا تھا۔ جب آدھی رات کے بعد حقیقت اپنا نقاب اتار کر پھینکتی ہے تو ہر سرنڈر اپنا جوتا اسی مقام پر چھوڑ کر واپس ہوتا ہے۔ اسے بھی جانا تھا۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ وہ بارش کے قطرے تھے یا آنسو اس کے چہرے کو بھگو چکے تھے۔ دفتن اس کا پیر رپٹا اور اوندھے منہ جا کے گری، ہتھیلیاں چھل گئیں، چہرے پر مٹی لگ گئی۔ برستی بارش، سیاہ رات، بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ حیا ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، اٹھ نہ سکی، وہیں جھکے بیٹھی سسکیوں کے ساتھ روتی گئی۔ کیچڑ، بارش، آنسو، سب کچھ گٹمٹ ہو رہا تھا۔ فرقان ماموں کی فیملی سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ صرف مرچ کا استعمال زیادہ کرتی ہیں۔ بمشکل ہتھیلی کے بل زور لگا وہ اٹھ پائی، پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی موسلادھار بارش میں پھر چلنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، زندگی میں اگر کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ گرتے پڑتے وہ کار کے قریب آئی، دروازہ کھولا اور پھر اس کا سہارا لے کر خود کو سنبھالنا چاہا۔ جب اپنا چہرہ چھپانا کے لیے میگزین سامنے کرتی تو اسے الٹا نہیں پکڑتے۔ اسٹرنگ وہیل تھامے اس نے شیشے کے اس پار دیکھا، ہر سو دھند تھی، زندگی سی چھٹی ہوئی دھند تھی۔ اگر جادوگر اپنی ٹرک کے فوراً بعد راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی، ساری آوازیں بند تھی، بس حرکت دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے خود کو مریم خانم کے دروازے پہ دیکھا۔ بارش اس طرح برس رہی تھی مگر اس کی سماعت بند ہو چکی تھی۔ اچھا، تم نے پاشا بی کے اوپر کافی الٹ دی، گڈ، ویری گڈ۔ مریم خانم اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا رہی تھی، اس کے گرد ساری دنیا گول گھوم رہی تھی۔ اپنی جگہ کچھ نہیں چھوڑتے حیا، ہوٹل گرینڈ کی مثال یاد رکھو۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، آنکھوں سے بھی آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ پائنٹے کی طرف بیٹھی مریم خانم اس کے پیروں پر دوا لگا رہی تھی۔ اسے درد نہیں ہو رہا تھا، ساری حساسیت ختم ہو گئی تھی۔ بالکل بھی مدد نہیں کروں گا، جو کرنا ہے اکیلے کرو، خود کرو، کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ وہ اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتے ریلوے اسٹیشن پر چل رہی تھی۔ دونوں پیر پٹیوں میں بندھے ہوئے تھے، قدم اٹھائے کہیں اور تھے اور پڑتا کہیں اور تھا۔ لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، جو بار بار جانے کا پوچھتے ہیں۔ دل کرتا ہے ماہ سن کر زیتون کا کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ ٹرین تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بیٹھی بھیگی سرخ آنکھوں سے باہر بھاگتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ زیتون کے درخت پیچھے رہ گئے تھے، شیشے دھندلا گئے تھے یا اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، سارے فرق ختم ہو گئے تھے۔ میرا نام جہان سکندر ہے، میجر جہان سکندر احمد، سمبھاجی کا سبزہ زار ابھی اسے گہرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر سو دھند تھی، کوئی آواز، کوئی شور نہ تھا۔ اس نے خود کو فیکلٹی ہاؤس کے دروازہ بجاتے دیکھا، چیخا نہیں ورنہ آواز باہر جاتی اور یہ سارے فیملی بھاگتی ہوئی آ جاتی۔ اندر سے نکلتی فریحہ مائر لڑکی اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے اس کے جانب بڑھی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی حیا سن نہیں پا رہی تھی، بس اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی میں اترتا سنائی دے رہا تھا۔ میرا سامان پیک کرو انجم باجی۔ اچھا، تمہیں نہیں پتا کہ تم کپادوکیا میں ہو؟ خالے اس کی بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ انجم باجی کے جوتے رکھ رہی تھی، وہ بس ساکت سی صوفے پر بیٹھی سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ تھوڑی سی کاٹن لا دو، فارمیسی سے کان میں ڈالنی ہے۔ اپنے ٹرالی بیگ کو ہینڈل سے گھسیٹتے اتا ترک حوالی ایئرپورٹ کے دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی، بے جان قدم، بے سوچ نگاہیں۔ پتا ہے حیا، تم کب اچھی لگتی ہو؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ وہ سناتا لڑکا تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس کو پہچانتی تھی مگر سمجھ نہ پا رہی تھی وہ بول رہا تھا کچھ۔ عبدالرحمن بھائی نے کیا کہا تھا
آپ سے مل لوں، کہیں آپ کو مدد کی ضرورت نہ ہو۔ آپ بہار گل کو لے کر چلی گئیں۔ میں بہت پریشان تھا، یہ ممی نے بھجوائے ہیں آپ کے لیے۔ وہ کوئی پیکٹ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب ہوتا ہے 1:55۔ آفیسر کو اپنا لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں اٹھانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا۔ اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں، گرفتار ہو جاؤں، جو بھی، تم واپس گاڑی تک جاؤ گی۔ جہاز کی کھڑکی سے نیچے بہت دور فاسفورس کا سمندر نظر آ رہا تھا، نیلی چادر، سفید جھاگ اور ان سب پر چھائے دھند۔ پھر بھی اس نے آنسو نہیں پوچھے۔ وہ ترکی سے ہمیشہ روتے ہوئے جاتی تھی، اس دفعہ بھی روتے ہوئے جانا تھا، مگر کون جانے کہ اس دفعہ کا غم سب سے بڑا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ دفتن دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا، اس طرح لیٹی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر چلتے قدم آنے والے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ اس بند آنکھوں سے سورج کی روشنی چھن کر خود پر پڑتی محسوس ہوئی۔ حیا، اٹھ جاؤ بیٹا، طبیعت کیسی ہے؟ اس نے سبین پھپھو کی آواز سنی اور پھر بیٹھ کے پائنے کے پاس دباؤ محسوس ہوا، جیسے وہ ادھر بیٹھ گئی تھی۔ بخار اترا تمہارا؟ انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ حیا نے بازو آنکھوں سے ہٹایا اور خالی نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ شانوں پر دوپٹہ لیے، بال کیچر میں باندھے، وہ ویسی تھی پرسکون، صابر، ٹھنڈی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہنے کے بل ذرا اٹھی تھی، نکہت پڑ مردگی، جیسے جسم میں جان نہ رہی ہو۔ اور یہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ نتاشا کہہ رہی تھی کہ نئی بینڈیج لا رہی ہے۔ یہ بینڈیج تو بالکل خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہولے سے اس کے پیر کے انگوٹھے کو چھوا، جس پر لگی پٹی اب پرانا اور سختہ ہو چکی تھی۔ حیا تکیے کے سہارا لیے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جہان تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جب سے وہ آئی تھی اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ پپھو سے باقاعدہ بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے گردن اسباب میں ہلائی، گلے میں آنسوؤں کو پھندا پڑا اور اس پھرس کے آگے سارا خواب ختم ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبا گئی تھیں۔ میں نہیں جانتی پپھو، ہم ساتھ تھے، وہ کہنے لگے تو آواز بہت بوجھل تھی۔ اس رات آسمان پر بادل تھے اور چاند نہیں تھا، تاریکی بھی نہیں تھی اور آگے جا رہا تھا۔ میں نے اسے روکنا چاہا، منع بھی کیا، مگر اس نے میری نہیں مانی۔ وہ چلا گیا اور پھر وہ رکی اور پلک جھپکی تو آنسو رخسار پر لڑک گئے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے بوجھل سی خاموشی رہی۔ پپھو کے چہرے پر وہی سکون، وہی ٹھہراؤ۔ کیا اس وقت واپس آنا تھا؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ آنے والے منگل کو وہ آ جائے گا۔ تو ابھی منگل آنے میں کچھ دن ہے نا، وہ آ جائے گا، فکر کیوں کر رہی ہو؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں آئے گا، وہ مشکل میں ہے۔ میں نہیں جانتی وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر وہ مشکل میں ہے۔ شاید زخمی ہو، شاید گرفتار ہو، شاید۔ اس سے آگے فکرہ ٹوٹ گیا، دل بھی ساتھ ہی ٹوٹ گیا۔ اگر اس نے کہا ہے آئے گا تو وہ ضرور آئے گا، مجھے پورا یقین ہے، انہوں نے جیسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ پشت سے تھپکا اور بھیگی نگاہوں سے ان کا پرسکون چہرہ دیکھتی رہی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے پپھو، آپ صبر سے انتظار کرنے والی عورت ہیں، مگر میں چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر جہان کے ساتھ چلنے والی عورت ہوں۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تکلیف ہم دونوں کے حصے میں برابر آئی ہے۔ آپ ظاہر نہیں کرتی، میں چھپا نہیں سکتی، بس یہی فرق ہے۔ بے یقین نہ ہو بیٹا، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھا ہی ہوگا، انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ دوسری بھی نہ ہلا سکی، عجیب بے چینی، بے یقینی تھی۔ دروازہ ذرا سی دستک کے ساتھ کھلا۔ پپھو اور حیا نے ایک ساتھ اس سمت دیکھا۔ نتاشا دروازے میں کھڑی تھی۔ حیا بدقت پھیکا سا مسکرائی اور آنسو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ حیا، کیا تم اٹھ گئی؟ میں تمہارے لیے بینڈیج لائی تھی، وہ خراب ہو چکا ہے، اسے اتار دیں، نتاشا نے انگریزی میں کہتے ہوئے اندر آئی اور چھوٹا سا باکس بیڈ پر حیا کے پیروں کے پاس رکھا۔ پپھو اس کو جگہ دینے کے لیے اٹھی اور وہاں پپھو کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ہوا کیا تھا پیر پہ؟ وہ اب حیا کی ایڑی سے بینڈیج اتارتے ہوئے بولی۔ لہجہ نہ زیادہ متفق تھا نہ سرد،
پتہ نہیں وہ اسے اچھی لگتی تھی یا بری، ویسے تو بے ضرورت سی ہے، البتہ اس کا لباس، اللہ اللہ، اس کی ساری پریشانی میں بھی حیا کے ذہن میں آیا تھا کہ اس طرح سلیو لیس ٹاپ اور کیپری میں گھر میں گھومتی ہوئی وہ روہیل اور ابا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوا تھا؟ حیا پیر پہ نتاشا نے دوا لگاتے ہوئے دوبارہ پوچھا تو وہ چونکی۔ کانچ پتھر زمین پر بہت کچھ گرا تھا اور میں نے ان پر چلتی گئی۔ بہت بد احتیاط ہو ویسے۔ اوکے، میں نے بینڈیج کر دیا ہے، بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، زیادہ گہرے نہیں ہیں۔ اور اب مصروف انداز میں کہتی پٹی باندھ رہی تھی۔ دفتن آسمان پر اذان کی آواز گونجنے لگی۔ پھپھو جانے کے لیے اٹھی تھی، اس نے انہیں نہیں روکا، اس کے پاس رکنے کے لیے کوئی جواز نہ تھا۔ لاؤنج سے باتوں کا شور کمرے تک سنائی دے رہا تھا۔ ثنا اور سحر اپنی امی کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور حسب معمول ان کی آمد پر ارم اور سونیا بھی چلی آئی تھی۔ وہ ابھی تک کمرے میں ہی تھی، اس نے ان سے نہیں ملی تھی۔ اماں دروازے پر 2 دفعہ آ کر باہر آنے کا کہہ چکی تھی۔ اب تو بخار بھی اتر گیا ہے، باہر آ جاؤ۔ وہ کب سے آئی ہوئی ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر بھی وہ بنا کچھ کہے بیٹھی رہی، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کسی سے ملنے کے۔ پھر کافی دیر بعد اٹھی اور اپنا بیگ کھولا تاکہ کوئی جوڑا نکالے۔ اپنا پہنے لباس الجھا سلجھا رہی تھی، گرے شلوار قمیص اور ساتھ پتہ نہیں کس جوڑے کا گلابی دوپٹہ پہنے، بہت بکھری بکھری حلیے میں وہ بیمار سی لگ رہی تھی۔ بیگ کھول کر ڈھکن اٹھایا تو سامنے کپڑوں پہ گفٹ پیک میں ملفوم ایک پیکٹ رکھا تھا۔ اس نے وہ پیکٹ اٹھایا، کچھ مدھم سا یاد آیا، سفیر نے جاتے ہوئے یہ اس کے حوالے کیا تھا، شاید حلیمہ آنٹی نے دیا تھا۔ اس نے ریپر پھاڑ کر اندر بہت خوبصورت سفید سلک کا کپڑا تھا، ساتھ میں ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا۔ اس نے کارڈ اٹھایا، حیا کے لیے بہت دعاؤں کے ساتھ۔